17वें पारे का नाम इक़्तरब लिन्नास है। ये सिपारा 17 रकूआत पर मुश्तमिल है। पहले 7 रकू सूरतुल अंबिया में और फिर 10 रकूआत सूरतुल हज में आते हैं। ये सिपारा 2 सूरतों सूरतुल अंबिया और सूरतुल हज पर मुश्तमिल है। इस सिपारे की इब्तिदा सूरतुल अंबिया से होती है। सूरतुल अंबिया 7 रकूआत 112 आयात पर मुश्तमिल मक्की सूरत है और तरतीब मुसहफ़ के एतबार से इस सूरत का नंबर 21वां है। इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया रखने की वजह तस्मिया ये है कि इस सूरत में बहुत से अंबिया के नामों का और उनके वाक़यात को ज़िक्र किया गया है। इस सूरत में तौहीद, रिसालत, क़यामत के अक़ीदे पर बहस की गई है। ताहम इस सूरत का मरकज़ी मौजू वो असबाते रिसालत है। सबसे पहले रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिदून, कि ये लोगों के हिसाब और किताब का वक्त करीब आ रहा है लेकिन वो गफलत में पड़े हुए हैं। और जब भी अल्लाह की तरफ से उनकी तरफ हदायत का कोई परवाना, कोई हुक्म आता है तो वो उसको संजीदा नहीं लेते बल्कि इस्तेहज़ा करते हैं, मजाक करते हैं। कभी वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ कहते हैं कि तुम्हें कुरान पहुँचाने वाला एक आम बशर है। कभी उनके मुतल्लिक़ जादूगर के अल्फाज कहते हैं। कभी वो कहते हैं कि इन्होंने खुद गढ़ लिया। कभी वो कहते हैं कि ये शायर है, ये शायराना कलाम है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये सब उनकी गैर संजीदा बातें हैं, उन्हें इल्म नहीं है। और जब इल्म ना हो फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो तुम अहले इल्म, कुरान और साहिब कुरान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जानने वालों से पूछ लिया करो। दूसरे रकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को वाज़े किया कि अगर इस कायनात को चलाने वाला एक माबूद से ज़्यादा माबूद होते तो फसाद लाज़म आता। लौ कान फ़ीहिमा आलियतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता फ़सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफ़ून, कि अगर इस कायनात को चलाने वाला एक माबूद के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई और होता तो फसाद लाजम आता। अल्लाह पाक है, अर्श का रब है और अल्लाह के मुतल्लिक़ ये जो गलत बातें करते हैं अल्लाह उनसे पाक, मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है। तीसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत, अपनी तख्लीक, अपनी रब्बूबियत के अज़हार को दलाइल से पेश किया। अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रतक़न फ़फ़तक़नाहुमा, ये लोग गौर क्यों नहीं करते, आसमान और ज़मीन का खाम मादा एक था, हमने इनको अलग अलग करके ऊपर आसमान नीचे ज़मीन रख दी। आसमान और ज़मीन बिल्कुल बंद थे, फिर इनके खोला गया, बारिश बरसाई, नबातात उगाए और ज़मीन पर पौधे और दरख्त उगाए। इनकी अक्लें कहाँ हैं कि इनमें गौर व फिक्र नहीं करते। फिर दिन रात का निज़ाम, सूरज और चाँद, सितारों और सैयारों का अपने मदार में चक्कर लगाना और पहाड़ों के दरमियान इंसानी नकलो हमल के लिए रास्ते, ये सब कुदरत खुदाबंदी के मुज़ाहिर हैं। साइंसी नज़रिया बिग बैंग थ्योरी, उसके नज़दीक ये है कि इस कायनात का जो मार्ज़ वजूद में आना है ये एक बहुत बड़ा आतशी बगोला था, एक बहुत बड़े धमाके से वो फटा और उसके लामादूद टुकड़े फ़ज़ा में बिखर गए। जबकि ये नज़रिया गलत है। कैसे हो सकता है कि हर चीज़
ایک خاص اور مقررہ جگہ پر فٹ ہو گئی ہو اور وہ پھر چل رہی ہو، ایسا کبھی نہیں۔ عقل نہیں مانتی، غور و فکر اور تحقیق نہیں مانتی۔ تحقیق تو یہی کہتی ہے، اور عقل صحیح، عقل سلیم اور قلب سلیم یہی کہتا ہے کہ ان تمام کے تمام کائنات کے معاملات کو اللہ کی ذات احسن انداز میں چلا رہی ہے۔ یہ کوئی اتفاقی یا دھماکے سے مارز وجود میں آنے والا کائنات کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا تو وہ ہم لے آئیں گے، اور ہم پورا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پانچویں رکوع میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو ہدایت دی اس سے پہلے، اور ہم ان کو اچھی طرح جاننے والے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قوم جو بت پرستی کرتی تھی، بت پرستی کا شکار تھی، عید کے دن، ان کے خاص میلے کے دن جب وہ گئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کے بتوں کے خلاف تدبیر کی، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنا ہتھوڑا بڑے بت کے اوپر رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو کہنے لگے کہ یہ عمل اس نوجوان ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے۔ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، جب انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر یہ بول سکتے ہیں تو تم ان کے بڑے بت سے پوچھ لو کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ بولنے پر قادر نہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اف ہے تمہارے لیے کہ تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو، ان کو معبود مانتے ہو کہ جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ ضرر دے سکتے ہیں، اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو تکلیف سے بچا نہیں سکتے، اپنے آپ کو نفع نہیں دے سکتے، تو دوسروں کا دفاع کیسے کریں گے، دوسروں کو نفع کیسے دیں گے، دوسرے کو نقصان سے کیسے بچائیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے زبردست اللہ کی تبلیغ، اللہ کی توحید کی تبلیغ کا حق ادا کیا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے انتقام کا ارادہ کیا، انہوں نے آگ جلائی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی والی ہو جا، زیادہ ٹھنڈی نہ ہو، ٹھنڈی ہو لیکن سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس طرح اللہ نے حفاظت فرمائی اور ان کی مشرک قوم کو ناکام و نامراد کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو اسحاق نامی بیٹا، یعقوب نامی نامور پوتا عطا فرمایا، اور پھر قوم لوط جو بدکار قوم تھی اس کو تباہ و برباد کرنے کا ذکر ہے۔ چھٹے رکوع میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کے آلات کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَآلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا، مشکلات سے نجات دی اور ان کی قوم کو عذاب دے کر انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور حکمرانی کا ذکر ہے کہ ان کے اندر اللہ نے بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں پیدا کیں۔ داؤد علیہ السلام زرہ سازی کرتے تھے، دستکاری اور مزدوری کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اس سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ چیز بھی
ثابت ہو گئی کہ اپنے دفاع کے لیے اسباب کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کا تابع ہونا، آپ کی جنوں پر حکومت کرنے کا ذکر ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر ہے کہ بیماری میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، صبر کیا، اللہ نے امتحان میں ان کو سرخرو کیا اور پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں عطا کی۔ پھر حضرت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یہ سب نیک لوگوں کی جماعت تھی جو بڑے صابر تھے۔ اور پھر مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اپنی قوم پر عذاب اترنے کا جو معاملہ تھا وہ دیکھا تو آپ اپنی قوم سے دور ہو گئے، کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی سے پھر پھینکے گئے اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں کئی تہوں، کئی پردوں کے اندر انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں ہی قصوروار۔ اللہ نے پھر ان کو غم سے نجات دی اور ان کو پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر لایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تو اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی بہترین وارث ہے۔ تو اللہ نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ پھر حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، ان کی پاک دامنی کا ذکر کیا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں جہان والوں کے لیے نشانی بنایا۔ 7ویں رکوع جو کہ سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع ہے، اس میں نبی آخر الزمان جناب خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے رب العالمین اور اپنے حبیب کے لیے رحمت للعالمین کا ذکریہ، یعنی کائنات کے ہر ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ثابت ہے۔ اور اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے صالح بندوں کو زمین کی حکومت دینے کا وعدہ کیا ہے کہ اپنے صالح بندوں کو اس زمین پر حکومت دی جائے گی۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، رب کا حکم سچا ہے اور جو مدد کرنے والا ہے اور جو ان چیزوں سے پاک ہے جو جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ سورۃ الحج یہ 10 رکوعات اور 78 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 22ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت میں حج کے اعلان اور اس کے متعلقہ چند احکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کو سورۃ الحج کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے رکوع میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی، دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ اپنے حمل کو ساقط کر دیں گی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر جس کی تخلیق کبھی مکمل ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، ایک متعین مدت کے لیے رحم مادر میں پڑا رہنا، کمزور اور بے کس بچے کی شکل میں پیدا ہونا، پھر بھرپور جوانی، پھر مضبوط اعصاب، پھر بڑھاپا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے پر گواہیاں ہیں۔ اور بنجر زمین کا سیراب کر دینا،
اس سے سبزہ نکالنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قدرت اور تخلیق اور مردوں کو زندہ کرنے پر ایک دلیل اور ثبوت ہے۔ دوسرے رکوع میں اور سورۃ الحج کے دوسرے رکوع اور 17ویں پارے کے 9ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے خیریت گزرے تو وہ مطمئن ہیں، اگر انہیں کوئی پریشانی آ جائے، قربانی دینی پڑے تو وہ فوراً قربانی دینے سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ خسارے ہی خسارے میں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یاد رکھو جو کوئی مسجد حرام میں سیدھے رستے سے ہٹ کر ظلم کا رستہ اختیار کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ 11ویں رکوع میں اعلان عاج اور شاعر اللہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا، جنہوں نے تعمیر کعبہ کی شاندار کارنامہ انجام دیا اور نماز اور طواف کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اس کعبے کو پاک اور صاف رکھو اور لوگوں کو دنیا بھر سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے آنے کی دعوت دو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں صفا و مروہ کی پہاڑیاں ان کو شاعر اللہ کہا گیا، قربانی کے جانوروں کو شاعر اللہ کہا گیا، اسی طرح اذان اور مسجد نماز یہ شاعر اللہ ہیں، ان کی تعظیم کی جائے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ شاعر کا احترام کرنا یہ پرہیزگاری ہے۔ پھر 12ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ قربانی کے اصول ہیں۔ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے۔ قربانی کے جانور جب تم ذبح کرنے لگو تو تکبیر کرو، اللہ اکبر، اللہ کا نام لو، قربانی کے گوشت کے 3 حصے بناؤ، خود کھاؤ، غرباء مساکین کا حصہ نکالو اور عزیز و اقرباء میں اس کو تقسیم کرو۔ اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہاری قربانیوں کا نہ تو مجھے گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ اور نیت۔ پھر 13ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے مظلوم اور بے کس مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دی۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور پھر 14ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ آپ تمام انسانیت کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اہل ایمان یقیناً مغفرت اور رزق کریم کے مالک ہوں گے، دشمنان حق جہنم میں جائیں گے۔ شیطان نے ہر نبی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں، خیالات ڈالے، لیکن اللہ نے اپنی آیات کو مستحکم رکھا۔ 15ویں رکوع میں مہاجرین کے لیے بشارتیں، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، کہ جن لوگوں نے راہ حق میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا فوت ہو گئے، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہترین رزق اور پسندیدہ رہائش جنت ہے۔ پھر 16ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے علیحدہ نظام حیات ہے، تمام اشیاء
جو سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں وہ انسانوں کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، اور آسمان اللہ ہی کے حکم سے قائم ہے، موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورۃ الحج کے آخری رکوع اور 17ویں سپارے کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک تمثیل دی اور دعوت عمل کی دعوت دی۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو تمہارے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، تم اس میں غور کرو۔ جو اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کرتے ہیں، جن بتوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر مکھی ایک کمزور مخلوق ان کے کھانے سے کوئی چیز لے جائے تو یہ سارے اکٹھے ہو کر اس سے وہ کھانے کا ٹکڑا، کھانے کا ذرہ واپس نہیں لا سکتے۔ طالب اور مطلوب سب کمزور اور ضعیف ہیں، بت اور بتوں کے پجاری سب کمزور ہیں۔ یہ لوگ انبیاء اور رسل کا انکار کر کے اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی ناقدری یہ اللہ کی ناقدری ہے، اس لیے اس سے بچو۔ اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم دیا۔ اللہ نے تمہارے دین میں کوئی مشکل احکام نہیں دیے۔ ملت اسلامیہ ہی دراصل ملت ابراہیمی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال پر گواہ بنیں گے، اور امت مسلمہ دوسری امتوں کی گواہی دے گی۔ لہذا تم نماز اور زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔